बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफे में। और मेरी दुआ है कि आज का ये सूरज आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ, कामयाबियाँ और कामरानियाँ लेके आए। मैं क्या लेके आया हूँ? मैं रोज की तरफ फुरकान बॉबी को लेके आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, और उम्मीद है कि आप भी ठीक होंगे और तमाम देखने वाले सुनने वाले वो सब लोग भी ठीक ठाक होंगे और अच्छे दिन का आगाज अच्छे तरीके से कर चुके होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छे दिन का आगाज तभी होता है जब उसका आगाज अच्छा किया जाए। दिन तो तभी अच्छा होता है। और इस बारे में एक बड़ी खूबसूरत बात जो मैं अक्सर किया करता हूँ कि अगर दिन का आगाज जो है वो अगर बिस्मिल्लाह से किया जाए तो उसका जो इख्तिताम है दिन का वो फिर जाहिर सी बात है अल्हम्दुलिल्लाह से होता है। तो अल्लाह ताला को बिल्कुल शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का, और अपने हर काम में शामिल रखना चाहिए। मगर उसके साथ साथ हमें कुछ खुद पे भी यकीन बहुत ज़रूरी है। खुद अपने बाजुओं से भी करने की ज़रूरत होती है। सारा कुछ अल्लाह ताला पे छोड़ देना ठीक है, मगर छोड़ के हाथ बांध लेना यह मुनासिब नहीं है। हमें अपनी मेहनत जो है वो जारी रखनी पड़ती है। खैर जनाब, आज हम एक नहायत अहम मौजू पे बात करने वाले हैं। हमारा जो आज का मौजू है उस हवाले से हमें बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखा जाए तो कोई भी बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो वो कोई ना कोई सलाहियत लेके आता है। अब जरूरत इस चीज की होती है कि उस सलाहियत को निखारा कैसे जाए। ये काम होता है पेरेंट्स का कि वो बच्चे की सलाहियत को देखें और उससे मुतल्लिक उसे तालीम दिलवाएं और उसे अप्रिशिएट करें, हौसला बढ़ाएं उसका, और ताकि जो वो कर रहा है उसकी पजीराई हो और वो आगे बढ़ के कोई जो वो चाहता है, जिस काम में वो ज्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता है, वो उस तरफ जा सके। जैसे एक बच्चा अगर वो डॉक्टर बन सकता है, वो एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है, मगर घर वाले जो हैं वो चाहते हैं कि भाई वकील बने, क्योंकि इसके जो अब्बा हैं वो भी वकील हैं, उनके चाचा भी वकील हैं, दादा भी वकील थे, बहन भी तो वकील है, और अम्मी ने भी वकालत छोड़ी थी तो शादी की थी, तो हमारा ये एक अकेला डॉक्टर कैसे हो सकता है? तो मेरा ख्याल है कि वो जबरदस्ती उसे वकील तो बना देंगे, मगर वो वकील जो है वो पहले नंबर का या मतलब इतना बहुत अच्छे वाला वकील नहीं बनेगा, वो सिर्फ वकील बनेगा। हाँ, अगर उसे आप डॉक्टर बना देते जैसा वो चाहता था तो शायद वो एक बड़े अच्छे डॉक्टर्स में उसका शुमार होता। होगा क्या, उस शख्स की अपनी जिंदगी वो उस तरह की नहीं गुजर, वो उसकी जो एक दिली तस्कीन थी वो खत्म हो गई। मतलब आप के अंदर जो एक सलाहियत है, आप मतलब उस सलाहियत के मुताबिक काम नहीं कर सके। काम तो किया, काम तो सबने ही करना है, जिंदगी तो सबने ही गुजारनी है, मगर वो काम जो आप चाहते हैं, जो दिल से चाहते हैं, वो नहीं कर पाए। होता ये है अमूमन हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो ये जनरेशन है, जो पिछली जनरेशन है हमारे पेरेंट्स की, तो हम उनका दिल से एहतराम करना चाहिए, उनका बहुत अदब करना चाहिए, ठीक है, मगर कुछ चीजों का सीरियसली उन्हें नहीं पता। उन्हें आज भी बहुत सारे पेरेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, उन्हें आज भी यही पता है कि अच्छा ये जो पढ़ रहे हो ये मैट्रिक है, मैट्रिक में आर्ट्स है या साइंस है। अच्छा, मतलब उन्हें सिर्फ ये दो कैटेगरीज का पता है, अभी पता नहीं कितने किस्म की तालीमात आ चुकी है। हमें बिल्कुल उसका, वो माँ बाप को उसका अंदाजा नहीं है, वो अपने हिसाब से वो आपको गाइड कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही है, उनकी बात सुननी चाहिए, मगर उनकी ख्वाहिशात का एहतराम भी करना चाहिए, वो क्या चाहते हैं, मगर फिर भी उसके साथ साथ आप उनका अदब दिल से करें, मगर माने अपनी बात कि आपको करना क्या है। वो सलाहियत जो आप लेके आए वो आप जानते हैं, वो आप किसी को बता नहीं सकते हैं। वो आप अगर किसी मतलब वो आपको पता है कि आप कितना बड़ा काम कर सकते हैं, आप किस काम के लिए भेजे गए, ये आप जानते हैं सर। तो ठीक है, सबकी बात सुनिए, मशवरा लीजिए, मगर अपनी बात जो आप मनवाना चाहते हैं वो मनवाइए और साबित कीजिए। आप बताइए कि आपके अंदर ये सलाहियत मौजूद है। होता अमूमन ये है कि हम लोग जो है वो रिस्क नहीं लेते हैं। हम चाहते हैं जनाब के बस जो हम काम कर रहे हैं बस यही करते रहें। एक्चुअली जब तक हम कोई काम छोड़ेंगे नहीं तो हम अगले काम की तरफ कैसे जाएंगे, हम एक सक्सेस स्टोरी कैसे बनेंगे।
ساری زندگی ایک کام کر کے جو آپ کی مرضی کا بھی نہیں ہے تو آپ بھی ایک عام انسان کی طرح یہاں سے چلے جائیں گے. اگر آپ کو خاص بننا ہے, اگر ایک خاص کہانی کی طرح آپ لوگوں کے لیے ایک مثال بننا ہے تو اس کے لیے رسک لینا پڑتا ہے. ایک مثال میرے سامنے ہے, ایک صاحب بینک کی بڑی اچھی نوکری کرتے تھے اور اس کے ساتھ انہوں نے شام میں ایک بزنس بھی کیا ہوا تھا کہ پاکستان سے باہر کام کر رہے تھے, پاکستانی صاحب. تو ان کے باس نے انہیں بلایا اور انہوں نے کہا کہ بھئی آپ بزنس بھی کرتے ہیں ساتھ؟ انہوں نے کہا جی میں بزنس بھی کرتا ہوں. تو آپ کو دونوں میں سے کوئی ایک چوز کرنا پڑے گا. میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے, یہ لیجیے, میں بینک کی نوکری جو ہے وہ میں چھوڑتا ہوں. چھوڑ کے گھر آ گئے, بیوی کے پاس آئے, انہیں بتایا کہ دیکھو اب جو اتنا بڑا جو عالیشان گھر تھا اور یہ جو جتنے اخراجات ہمارے پورے ہوتے تھے ابھی نہیں ہوں گے کیونکہ وہ نوکری چھوڑ دی ہے اور میں نے وہ آگے ایک بزنس جو کر رہے تھے ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے. بیوی نے اپریشیٹ کیا, اس نے کہا کوئی بات نہیں ٹھیک ہے, ہم بزنس میں سے اتنا کما لیں گے, یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے. حوصلہ بڑھا, اس بھائی صاحب نے اسی بزنس میں سے آج ایک بڑی کامیاب مثال کی طرح سامنے کھڑے. اب ان کا کہنا یہ ہے کہ امیر لوگ تو وہ بھی ہیں جو نوکری کر رہے ہیں, جو اچھی پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, مگر وہ ایک تسکین, وہ ایک تسلی اور وہ جو جتنا سارا کچھ ہے جو خود اپنی محنت سے اپنی سوچ سے بنایا ہے, شاید یہ ان لوگوں کے پاس نہیں. آج ہم اسی حوالے سے کچھ بات کریں گے. آج اسی طرح کے نوجوانوں کے بارے میں بات کریں گے جن کے اندر صلاحیت موجود ہے, وہ کس طرح اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لے کے آ سکتے ہیں اور کس طرح وہ صحیح انداز میں صحیح سمت کا تعین کر سکتے ہیں اور کہاں کہاں پہ کیا کیا مواقع موجود ہیں. اس حوالے سے بات ہوگی. ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں, کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک دوستو, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں آپ کا دوست فہیم عباس اور آج ہم بات کر رہے ہیں باصلاحیت نوجوانوں کے بارے میں کہ جو باصلاحیت نوجوان ہوتے ہیں ان کی صلاحیت کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے اور کیسے اس صلاحیت کو مطلب سامنے لے کے آیا جا سکتا ہے اور پوری دنیا کو منوایا جا سکتا ہے کہ واقعی یہ بچہ جو ہے باصلاحیت تھا یا میں ایک باصلاحیت انسان ہوں. اور اسی حوالے سے مواقعوں کی بات کر رہے تھے ہم لوگ کہ ہمارے ہاں اگر کوئی شخص کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو گھر میں ہی اسے بہت ساری رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ بھئی یہ کون سی فیلڈ میں جا رہے ہو تم, یہ کیا کر رہے ہو, یہ کیسا ہے. وہ بچہ اسے اس سے پہلے کہ اس کی حوصلہ افزائی ہو سکے وہ پہلے ہی بیچارہ گھبرا جاتا ہے کہ شاید میں کوئی زندگی میں بہت بڑا کوئی غلط فیصلہ کرنے لگا ہوں, یا شاید میں جو کام کرنے جا رہا ہوں یہ میں اپنے گھر والوں کو ہی مخالف بنا رہا ہوں, ان کے خلاف کام کر رہا ہوں. تو اس طرح کی بہت ساری تھاٹس جو آتی ہیں, یہ ضرورت ہے کہ ماں باپ کے ان کو کیا رویہ ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو بچے ہیں جو ان کا کیا رویہ ہونا چاہیے اور انہیں کیا اسٹریٹجی جو ہے وہ لے کے چلنی چاہیے جس سے وہ ایک صحیح منزل تک پہنچ سکے. آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ویسے تو اینکر پرسن ہیں, بہت خوب ماشاءاللہ بولتے ہیں اور کتابوں سے ان کا بڑا ایک گہرا تعلق بھی ہے اور یہ پڑھاتے بھی ہیں آرٹ کونسل میں. آغا شیرازی صاحب, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ آغا صاحب؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. یہ صبح اتنے فریش آنے والا جو نظر آنے والا جو راز ہے یہ میں آپ سے ضرور جانوں گا بریک میں. اچھا جی, ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بڑے زبردست سنگر. ان کو آج یہاں پہ مدعو کرنے کا جو مقصد ہے وہ صرف یہی ہے کیونکہ ان کے اندر ایک کوالٹی جو تھی, انہوں نے ایک ہجوم میں بہت لوگوں کی بھیڑ میں جہاں لوگ اپنے آپ کو منوانے چلے تھے وہاں اپنے آپ کو منوایا ہے. انہوں نے ایک مقابلے میں انہوں نے اپنے آپ کو منوایا کہ میں واقعی سنگر ہوں اور میں اچھا گا سکتا ہوں اور لوگوں نے انہیں اپریشیٹ کیا. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ رخ عباس, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ کرم اللہ کا بڑا احسان ہے. بات ہے جناب. اکثر ہمارے ہاں ویسے بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں کہ جو بچے جو ماں باپ ہیں وہ اس طرح وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں بہت سی جگہوں پہ. مطلب اگر دیکھا جائے تو میرا خیال ہے 70-80% جو پیرنٹس ہیں
بڑے سادے سے سیدھے سے لوگ ہیں, انہیں پتہ ہے کہ وہ نوکری کرتے ہیں یا جو بھی اپنا پیٹ کاٹ کے بچوں کی تعلیم جو ہے نا وہ اس کا خرچہ اٹھا رہے ہیں, اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ جو ہم نے سوچا تھا کہ ہمارا بچہ یہ بنے بس وہی بنے. بچے میں کوالٹی اگر کوئی اور ہے, ماں باپ کی خواہش کوئی اور ہے, تو کس طرح اس ساری صورتحال سے نکلا جائے, ڈیل کیا جائے؟ ابھی جب یہ آپ بات کر رہے تھے, انٹرو دے رہے تھے, تو میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ کبھی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا, ایکٹنگ آپ کرتے ہیں, ماڈل آپ ہیں, اینکر آپ ہیں, لیکن پھر بھی کوئی آپ سے پوچھتا ہوگا کام کیا کرتے ہیں. بالکل بالکل ایسا اب یہ ہے, یہ قبول کرنے کی بات ہے کہ شرف قبولیت نہیں ملا ابھی تک اس کام کو. تو جہاں تک ماں باپ کا تعلق ہے, تو اگر دیکھا جائے کہ رجحانات پر بچوں کے غور کیا جائے کہ بچہ کس جانب جا رہا ہے, اس کی سمت کیا ہے, اگر وہ اس جانب جا رہا ہے جس جانب اس کا شوق ہے, ذوق ہے, اس کی تمنا ہے, اس کی خواہش ہے, تو میرا خیال ہے وہ اس میں زیادہ جو ہے ایکسیل کرے گا, بہت ترقی کرے گا. لیکن اگر ماں باپ جو ہے وہ اپنے سادہ لو ہونے کی وجہ سے یا کم جاننے کی وجہ سے کوئی بیریئر لگا دیں گے, تو وہ اپنے بچے کے ساتھ زیادتی کریں گے, یقیناً بچے کے ساتھ زیادتی ہوگی. مطلب اب دیکھیں نا, یہ 6S اور مطلب 7S کا جو دور چل رہا ہے, ہم اس دور میں پیدا ہوئے ہیں, اور ہمارے پیرنٹس جو ہیں, میں یہ کہتا ہوں ان کا ادب کریں جتنا کر سکتے ہیں, جتنی رسپیکٹ کر سکتے ہیں ان کی کریں. ہم لوگ کچھ چیزیں ہیں وہ اپنی منوائیں نا انہیں. اگر آپ فرض کریں کیریئر کاؤنسلنگ کی طرف آپ کا رجحان ہے, آپ کا پروفیشن ہے, آپ کے باپ کو ابھی بھی وہ شاید یہی سمجھتے ہیں کہ بھئی آپ ٹیچنگ کرتے ہیں نا, تو مطلب فیمیل ہے تو ٹیچر بن جائے, میل ہے تو ڈاکٹر بن جائے, تو وہ کچھ اس قسم کی صورتحال. اچھا, تو شاہ رخ صاحب آپ بتائیے کہ آپ ویسے کب سے گا رہے تھے, اور پہلے اپنے بارے میں کچھ تھوڑا سا بتائیے. میں بچپن سے ہی گا رہا ہوں, کہ جب سے اچھا ہوش سنبھالی. ٹھیک ہے. فیملی بیک گراؤنڈ بھی ہمارا کلاسیکل گھرانے سے ہی ہے. اچھا, کیا بات ہے, زندہ بات. تو آپ کو پھر کیسے اپنے آپ کو منوایا, کیسے آپ نے وہ ایک جس بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں, ایک ایسے پلیٹ فارم کے بارے میں جہاں پہ جا کے بہت سارے نوجوان جن کا تعلق کسی بھی فنون لطیفہ کے شعبے سے ہے, وہاں جا کے اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں, اس حوالے سے ہم بات کریں. تو آپ کو وہاں پہ جب آپ اپلائی کیا, آپ نے وہاں پہنچے, تو کچھ تھوڑا سا وہ فیل ہوا کہ شاید میں یہاں بھی لوگ شاید مجھے ایکسیپٹ نہ کر پائیں, یا کچھ ایسی کوئی بات تھی ذہن؟ نہیں, جب آڈیشن دینے گیا میں, تو مطلب جب آڈیشن دیا تو اسی دن مجھے فیل ہو گیا کہ نہیں میں کچھ کروں گا. مطلب آڈینس کی طرف سے بہت اچھا رسپانس آیا, انہوں نے آڈیشن پہ میری پرفارمنس کو بہت زیادہ انجوائے کیا, جس کے بہاف پہ مجھے بہت اچھا لگا, اور اتفاق کہوں گا کہ میں فائنل گیا اور وہاں ون کر گیا. کیا بات ہے جناب, یعنی کہ حوصلہ افزائی کتنی بڑی چیز ہے, اس بارے میں بات کرتے ہیں. ایک کالر میرے ساتھ ہے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, میرا خیال ہے آپ کی کال ہے یہ. السلام علیکم. اوکے, السلام علیکم. بات چیت آپ کی جو ڈراپ ہو جائے وہ ان کی کال. جی, کیا بات, کیا بات. اچھا بھائی, اچھا اگر صاحب, حوصلہ افزائی کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں, کتنی بڑی چیز ہے یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے طلب جو ہے اور جو خواہش ہے پذیرائی کی, یہ سرشت ہے انسان کی, اس کی طبیعت کا خاصہ ہے. دو چیزیں, ایک طلب, یعنی وہ طلب بیان کرتا ہے, اس کے بعد ایکسپریشن کا ذریعہ ہے, اور دوسرا یہ جو پذیرائی ہے یہ اس طرح ہے کہ اگر میں نے ٹائی اچھی پہنی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میری تعریف کریں, آپ نے شرٹ اچھی پہنی ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی تعریف کروں, آپ نے شرٹ اچھی پہنی. تھینک یو. ٹھیک ہے نا, تو یہ بھی کالر بھی میرے ساتھ ہے, انہیں بھی شامل کرتے ہیں, بڑے اچھے کالر ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, بسم اللہ جناب. بہت پیار, بہت محبت, بہت عقیدت کے ساتھ بیٹا آپ کا لاہور سے واپسی کا سفر بہت مبارک ہو. آپ نے ہم لوگوں کو یاد رکھا اور اپنا پروگرام شارٹ کر کے آئے. مجھے معلوم ہے آپ آج نہیں آنے والے تھے, کل آنے والے تھے, لیکن صرف ہم لوگوں کی وجہ سے اور ہمارا پیار آپ کو کھینچ رہا ہے. جناب یوسف انکل, بس آپ کی محبت. عید مبارک, اور بابی بیٹا کو بہت عید مبارک. بہت بہت شکریہ انکل, آپ کو بھی بہت بہت عید. تھوڑی سی آج ذرا لمبی بات کرنا جناب جی. وہ یہ ہے کہ جیسے ابھی ٹاپک چل رہا ہے, شیرازی صاحب نے فرمایا
शिराजी बेटा ही कहूंगा मैं तो, क्योंकि मैं तो एक 70 साल का आदमी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरे बैठे हैं हमारे शाहरुख साहब गुलकार। मैं नौजवानों से इतनी मोहब्बत करता हूँ और इतनी उम्मीदें लगा रखा हूँ, और थोड़ा अफसोस के साथ भी कहता हूँ, जो हमारी उम्र के जो लोग थे वो हमारे पाकिस्तान की सही लोगों की तरबियत नहीं कर सके। और आज का नौजवान जो है वो हर चीज में आगे बढ़ रहा है, हर चीज में कोशिश कर रहा है। हालात कितने भी स्याह क्यों ना हो, हालात कितने भी अनफेवरेबल क्यों ना हो, वो जुटा हुआ है, लगा हुआ है, हिम्मत नहीं आ रहा। अल्लाह ताला इन लोगों को कायम और दायम रखे और इन्हीं के हाथ में बाग और दौड़ रखे। शिराजी साहब से एक दरख्वास्त है कि जब ये अपने साथियों को टीच करें तो एक नसीहत जरूर करें उनको कि बिल्कुल आपका दौर है, आपने जीना है, आपने करना है, लेकिन जो बुजुर्ग हजरात हैं उनके तजुर्बे से जरूर फायदा उठाए। उनको आप अपने ऊपर हावी ना कर लेना, उनको हावी होना चाहिए आप पे, ना उनको अपनी राय ठूसनी चाहिए, लेकिन उनका मशवरा जरूर लें। और दूसरे शाहरुख बेटा बैठे, इनसे फरमाइश करूंगा, तेरा मेरा साथी है लहराता समंदर। तो ये उमंग है इस गाने में, अगर इनको नहीं आता तो मेरे बॉबी बेटे को तो जरूर आता होगा, तो कोई ना कोई तो जरूर सुनाए। और आप लोगों को बहुत मोहब्बतें, बहुत प्यार। बहुत शुक्रिया अंकल। हमारे रेगुलर कॉलर हैं यूसुफ अंकल भाई, हमसे बहुत प्यार करते हैं और हम भी इनसे बहुत प्यार करते हैं। क्या बात। अच्छा जी, तो भाई आपको गाना याद है वो वाला तेरा मेरा समंदर? मैं अभी ब्रेक में देखता हूँ कि अगर बिल्कुल। चलिए अभी इस वक्त जो है ना आप कुछ तो सुनाइए, वैसा नहीं है यूसुफ अंकल ने हमें सॉन्ग का कहा है। हाँ, थोड़ी सी जरा मौसीकी का तड़का सा लगाइए, बहुत जरूरी है। मैं कोशिश करता हूँ जरूर। किसी उसी की कोशिश करने लगे? नहीं। अच्छा ओके, तड़के की कोशिश करने लगे। हो करम खुदाया है तुझे मैंने जो पाया है, हुआ करम खुदाया है तुझे मैंने जो पाया है। और तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी जर्द सितारा, तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, रात दीवानी मैं जर्द सितारा। कहीं जिस गली भी जाऊं मैं तेरी खुशबू से टकराऊं मैं, हर रात जो आता है मुझे वो ख्वाब तू। तेरा मेरा मिलना दस्तूर है, तेरे होने से मुझ में नूर है। तेरा मेरा मिलना दस्तूर है, तेरे होने से मुझ में नूर है। मैं सोना सा एक आसमां महताब तू, ओ करम खुदाया है तुझे मैंने जो पाया है। हुआ करम खुदाया है तुझे मैंने जो पाया है। और तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा, मैं जर्द सितारा। क्या बात है जनाब, जिंदाबाद।
اچھا جی آغا صاحب، تو ہم بات کر رہے تھے حوصلہ افزائی کے حوالے سے. بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم جو بھی اچھا کرتے ہیں، جس پہ بھی کچھ تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں، وہ اچھا پہننے میں، اچھا کھانے میں، کچھ بھی کرنے میں، تو اس کے لیے ہمیں حوصلہ افزائی چاہیے ہوتی ہے، اپریسیشن چاہیے ہوتی ہے. مگر سر کیونکہ نیوز چینل ہے تو یہاں پہ نیوز کا جو رابطہ ہے یہ ہم توڑنا نہیں چاہتے، تو میرا خیال ہے ایک اچانک ہمیں بریک کی طرف جانا ہے. بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کریں گے. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. جی دوستو، آپ کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں آغا شیرازی صاحب اور شاہ رخ عباس، اور بات ہم کر رہے ہیں باصلاحیت نوجوان، وہ کس طرح اپنی صلاحیتوں کو منوا سکتے ہیں. وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے حوصلہ افزائی کے حوالے سے. جی آغا صاحب. اچھا، حوصلہ افزائی کی جو بات ہم کر رہے تھے اور ہم بریک میں بھی بات کر رہے تھے، اور بسا اوقات ہم کچھ بہت زیادہ بات جو ہے وہ بریک میں کر لیتے ہیں. جی ہاں، جی ایسا ہو جاتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے. لیکن وہ بریک میں آپ نے بہت اچھا جملہ کہا تھا کہ اگر پذیرائی نہ ملے تو پھر بندہ کیا آگے بڑھ سکتا ہے. واقعی ایسا ہے کہ اگر آپ کو پذیرائی نہ ملے تو آپ جمود کا شکار ہو جائیں گے، ایک جگہ پر رک جائیں گے. اچھا، ایک وسیلے رواں ہے، نوجوان ہے، ان کے پاس بہت ساری ٹیلنٹس ہیں. خاص طور پہ یہ جو فنون لطیفہ کے شعبے ہیں، اس میں کوئی ٹیلنٹ ہو تو اس کو قبول نہیں کیا جاتا، تسلیم نہیں کیا جاتا. جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا، تو جو گا رہا ہے، جو تھیٹر کر رہا ہے، جو ہے وہ شارٹ موویز بنانا چاہتا ہے، جو کامیڈی وائنز کرنا چاہتا ہے، یہ ایک بڑا ایک آج کل ٹرینڈ چلا ہوا ہے. جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی پینٹنگ کی پذیرائی چاہے، کوئی فوٹوگرافی کرنا چاہتا ہے، تو ان کے لیے کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے. اگر کوئی پلیٹ فارم بن جائے، یعنی عمومی طور پہ پورے ملک میں اور خصوصی طور پر آپ کے شہر میں، اس کراچی میں جہاں ہم بیٹھے ہیں، وہاں پہ ایسا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے. اگر پلیٹ فارم مل جائے تو جب ان کو پذیرائی ملے گی تو وہ اپنے اس شعبے میں مزید آگے تنوع اور ترقی کر پائیں گے. بالکل بالکل بالکل. اور بڑی ایک ہمت کے ساتھ، اور ایک ہمت بڑھ جاتی ہے پذیرائی سے، اور آپ کی جو سپیڈ ہوتی ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے اب جس سپیڈ سے آپ کام کر رہے ہوتے ہیں. کالر ہمارے ساتھ ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں، ان کی رائے شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم، زبیر بات کر رہا ہوں کراچی. سر کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کی آواز تھوڑی سی کم آ رہی ہے زبیر صاحب. سب سے پہلے تو میں اپنے تمام پاکستانیوں کو سلوٹ کروں گا کہ مطلب ہمارے پاکستانی جو جوان ہیں وہ ہر فیلڈ میں سب سے آگے ہیں، چاہے فورسز ہو، ایجوکیشن فیلڈ ہو، اسپورٹس سے کوئی بھی فیلڈ ہو، وہ سب سے آگے رہتے ہیں. تو میں تو ہمیں سب سے یہ کہوں گا کہ ان کے شانہ بشانہ چلیں اور اللہ تعالیٰ ان کو ترقی فرمائے. بہت اپنا آپ نے زبردست موضوع رکھا ہے. اور سر سب سے میرے لیے دعا کروا دیجیے گا، مجھے تھوڑا گردوں کا مسئلہ ہے، تو سب سے میرے لیے پلیز دعا کروا دیجیے گا. زبیر نام ہے میرا، تو دعا ضرور کروا دیجیے گا میرے لیے. بالکل بالکل ٹھیک ہے جناب زبیر صاحب. ہم سارے دیکھنے والوں سے درخواست کرتے ہیں کہ جو بھی ٹی وی دیکھ رہے ہیں، جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، وہ زبیر صاحب کی صحت یابی کے لیے ان کے لیے دعا کر دیجیے. بہت شکریہ. بہت شکریہ سر. آمین. اللہ خوش رکھے آپ کو. اچھا جی، تو ہم بات کر رہے ہیں فنون لطیفہ کے حوالے سے کہ فنون لطیفہ کے شعبے میں جو لوگ جانا چاہتے ہیں انہیں گھر کی طرف سے ہی سب سے پہلی رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے، اور جتنے لوگ اپنے آپ کو منوا چکے ہیں ایکچولی ان کے ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہے، یہ میں جانتا ہوں. ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں، اگر کوئی ٹی وی میں کام کرنا چاہتا ہے تو انہیں گھر میں عجیب و غریب قسم کے القابات سے نوازا جاتا ہے کہ جناب غیر پارلیمانی الفاظ بولے جاتے ہیں جو ہم یہاں سے آنر نہیں بھیج. جی وہ پارلیمنٹ کے بغیر بھی میرا خیال نہیں بولے جا سکتے وہ. تو مطلب وہ اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے، تو اس میں کبھی کبھی ماں باپ کی ناراضگی بھی جو ہے نا وہ آپ کو بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. تو کس طرح اپنے آپ کو منوایا جائے، کس طرح کہا جائے، ثابت کیا جائے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ بالکل صحیح ہے. جیسے میں جب اس فیلڈ میں آیا تو میرے گھر والوں انہوں نے مجھے منع کیا شروع میں، اور اس کے بعد انہوں نے مجھے صرف ایک جملہ کہا جو میں بڑا مشکور ہوں، میں بڑا اپنا احسان مند ہوں اپنے پیرنٹس کا. انہوں نے مجھے کہا کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم اپنا وقت ضائع نہیں کر رہے ہو تو ٹھیک ہے، جاؤ جو دل کرتا ہے کرو. تو مطلب یہ ان کی ایک بہت بڑی سپورٹ تھی جس نے میری حوصلہ بڑھا دیا نا. پھر آپ نے ثابت کر دیا، یعنی وہ آپ کو موقع ملا، آپ کو ایک پش ملا، اور اس کے بعد آپ نے ثابت کر دیا. یہی وہ چیز ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں. اصل میں دیکھیں، فنون کی جب بات کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے آرٹسٹ بائی بورن ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ایسا نہیں ہوا تھا کہ کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی سے جو ہے وہ ڈگری حاصل کرنے کے بعد بابی ہوا. بابی بائی بورن ایسا ہی تھا. بالکل بالکل. بابی کی روح میں
یہ موسیقی سے جو محبت اور رغبت ہے یہ پہلے سے موجود تھی، بس یہ ہے کہ مواقع ملے اور یہ آگے ایکسیل کرتے چلے گئے. بالکل اسی طریقے سے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب کبھی کسی ڈاکٹر یا انجینئر کو میں دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ آپ یقیناً ایک پورے شعبے کی تعلیم حاصل کر کے یہاں تک پہنچے ہیں، لیکن آرٹسٹ جو ہے وہ بائی بورن ہوتا ہے. اب جو پیدائشی آرٹسٹ ہے اس کی اگر پرکھ اپنے ہی ماں باپ نہ کریں تو یہ شاید سب سے بڑی زیادتی ہوگی. انہیں سب سے پہلے پرکھ کرنی چاہیے کہ ہمارا بچہ جو ہے اس فن کی جانب راغب ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ جینڈر وائز دیکھیں تو فیمیلز کو زیادہ پرابلم ہوتا ہے، بہت زیادہ پرابلم. یعنی آج ہم اتفاق سے ساری میلز یہاں موجود ہیں اور ہماری ایک فیمیل ساتھی جنہوں نے آج ہمارے ساتھ ہونا تھا، 2 فیمیل ساتھیاں اسرا جمشید اور نائلہ سلیم، وہ بھی ہمارے ونرز ہیں یوتھ فیسٹیول کے آرٹس کاؤنسل آف پاکستان کے، وہ موجود نہیں ہیں. تو ان کو زیادہ جو ہے وہ راستے میں رکاوٹیں نظر آتی ہیں، کیونکہ اس لیے کہ وہ جیسے آپ کی جو ایک فینومینا ہے، ایک ایٹماسفیئرک آپ کی کنڈیشن ہے، ایک وہ آپ کا ایک پورا سوسائٹی کا ماحول ہے، تو ان کو اتنے مواقع نہیں ملتے. تو ہمارا جو اکیلے سفر کرنا ان کے لیے مناسب نہیں ہے، اکیلے کہیں جانا وہ گھر والوں کی اجازت نہیں ملتی، اور باہر کی سوسائٹی کا بھی بہت سی جگہوں پہ ایسا ماحول ہے کہ لوگ وہ نہیں ریلائی کرتے ہیں. ان کے ایک بہن کو اگر کہیں جانا ہے تو اسے ساتھ بھائی کو لے کے جانا ہے ساتھ. جی بالکل ایسا اس قسم کا ماحول ہے. تو ہم نے جو ایک پلیٹ فارم بنایا وہ بنیادی طور پر ایک ایسا پلیٹ فارم تھا جہاں پر جو ہے وہ ایکول اپرچونٹی فار آل، یعنی سب کے لیے وہ کھلا تھا. یعنی اس میں کراچی کے وہ ایریاز جو پوش ایریاز کہلاتے ہیں وہ بھی شامل تھے، اور وہ ایریاز بھی شامل تھے کہ جو آپ کے ایسے علاقے ہیں جو جن کو ذرا نگلیکٹ کیا جاتا ہے، نظر انداز کیا جاتا ہے. جی نظر انداز، جیسے کورنگی ہو گیا، لانڈی ہو گیا، ملیر ہو گیا، اس کے بعد جو ہے وہ اپنا معاش گوٹ ہو گیا، کیماڑی ہو گیا. تو ان علاقوں سے بھی نوجوان وہاں پر آئے اور سب کے لیے ایکول اپرچونٹی ہوئی. لیاری ہم بھول گئے، لیاری سے اتنا ٹیلنٹڈ لوگ ہیں وہاں پہ، سوچ کمال ٹیلنٹ. اور پھر میں آپ کو بتاؤں، مجھے بہت حیرت ہوتی ہے کہ ان بچوں نے ود ان اے ایئر، یعنی 1 سال کے بعد جب ہم دوسرا یوتھ فیسٹیول کر رہے تھے تو وہ اپنی جگہ بنا چکے تھے. ان کو صرف ایک پش کی ضرورت تھی، ایک دفعہ ان کو صرف پش کر دیا جائے. تو آرٹس کاؤنسل آف پاکستان نے آئی ایم کراچی کنسورشیم کے ساتھ مل کر یہ سارا سلسلہ کیا. ہمارے آرٹس کاؤنسل آف پاکستان کے محمد احمد شاہ صاحب وہ بنیادی طور پہ آئی ایم کراچی کنسورشیم کا بھی حصہ ہیں، اور پھر آرٹس کاؤنسل آف پاکستان کے تو وہ جو ہے وہ تمام ذمہ داریاں ان کے پاس ہی ہیں. تو انہوں نے یہ پورا آئیڈیا بنایا کہ اس طرح یوتھ کو جو ہے وہ موقع دینا چاہیے، اور جب وہ موقع دیا گیا تو اس طرح کا ٹیلنٹ سامنے آیا، اور ایسے بیش بہا ایسے نوجوان سامنے آئے جو اب کام کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو منوا رہے ہیں. کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے. تو شاہ رخ عباس سے ہم درخواست کریں گے کہ شاہ رخ عباس صاحب آپ کچھ گا کے ہمیں کچھ سنائیے، کچھ رونق لگائیے ہمارے شو میں. مگر اس وقت میرے کان میں نا ایک بریک کی آواز آ رہی ہے، تو بریک کے بعد جو ہے وہ وجہ سے آئیں گے شاہ رخ سے. شاہ رخ ویسے ایک بات بتائیے کہ آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ موسیقی سے ہی ہے، تو آپ صحیح جو آپ کو تو ریجیکشن والی چیز گھر سے نہیں ملی آپ کے کام کے حوالے سے، رائٹ؟ تو سب سے زیادہ آپ کو گائیڈ کس نے کیا ہے؟ مطلب وہ جو آپ کے پہلے ٹیچر ہیں، استاد ہیں، کون ہے وہ؟ مطلب جو پش کیا مجھے وہ میری ماں نے کیا. اچھا. میرا ساہس مطلب سہارا بنی اور مجھے کہا کہ جا، اچھا کر لے جو کرنے مجھے. واہ واہ. بعد وہ گھر کا ماحول تھا، تایا میرے اللہ قریقہ نے رحمت کرے انتقال ہو گیا ان کا، انہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کی. راگنیاں یہ سب چیزیں انہوں نے مجھے بتائیں، اور جو ایک پیچیدگی ہوتی ہے اس کام کی سٹارٹ میں، اس تمام پیریڈ سے نکالا مجھے. پھر میں دوسرے استاد کے پاس گیا، غلام شبیر صاحب، ان سے سیکھا اور اب تک سیکھ رہا ہوں ان سے. واہ جناب، تو بالکل صحیح ہے جناب. ہم شاہ رخ صاحب کی خوبصورت آواز اس پروگرام کا حصہ بنائیں گے، مگر ایک مختصر سے وقفے کے بعد. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. تینوں چھڈیے تے تھا مریے، دل تینوں دے بیٹھے
ہن کریے تے کی کریے مینو پیار ہو گیا تینو سیاں کہندی ہاں مینو پیار ہو گیا تینو سیاں کہندی ہاں جے میں تیرے کول رواں تے میں راضی رہنی ہاں جے میں تیرے کول رواں تے میں راضی رہنی ہاں گڈی تو مگا دے تیل میں پواندی ہاں گڈی تو مگا دے تیل میں پواندی ہاں جے میں تیرے کول رواں تے میں راضی رہنی ہاں جے میں تیرے کول رواں تے میں راضی رہنی ہاں تینو سیاں کہندی ہاں نہ تیرا لے کے مینو چھیڑ دیاں سکھیاں تک لیو نہ تینو وچ میرے اکھیاں نہ تیرا لے کے مینو چھیڑ دیاں سکھیاں تک لیو نہ تینو وچ میرے اکھیاں سونی اکھاں والیاں تینو وینڈی رہنی ہاں سونی اکھاں والیاں تینو وینڈی رہنی ہاں جے میں تیرے کو رواں تے میں راضی رہنی ہاں جے میں تیرے کول رواں تے میں راضی رہنی ہاں گڈی تو مگا دے تیل میں پواندی ہاں گڈی تو مگا دے تیل میں پواندی ہاں جے میں تیرے کول رواں تے میں راضی رہنی ہاں جے میں تیرے کول رواں تے میں راضی رہنی ہاں لوکی سمجھان سچا پیار نہیں لبدا دنیا دی بھیڑ وچ یار نہیں لبدا لوکی سمجھان سچا پیار نہیں لبدا دنیا دی بھیڑ وچ یار نہیں لبدا دل نہیں مندا تینو بہندی رہنی ہاں دل نہیں مندا تینو بہندی رہنی ہاں جے میں تیرے کول رواں تے میں راضی رہنی ہاں جے میں تیرے کول رواں تے میں راضی رہنی ہاں گڈی تو مگا دے تیل میں پواندی ہاں گڈی تو مگا دے تیل میں پواندی ہاں جے میں تیرے کول رواں تے میں راضی رہنی ہاں جے میں تیرے کول رواں دوستو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں ایک دفعہ پھر سے ہمارے ساتھ آغا شیرازی صاحب موجود ہیں شاہ رخ عباس صاحب ہمارے ساتھ ہیں آج ہم بات کر رہے ہیں باصلاحیت نوجوانوں کو پلیٹ فارم مہیا کرنے کے حوالے سے اور ایک کالر ہمارے ساتھ ہے جلدی سے انہیں شامل کریں گے السلام علیکم جی کون ہے ہمارے ساتھ ہیلو وعلیکم السلام فہیم بھائی منظور علیہ کوٹ نکلا ہری پور سے کیا حال نیوز کیفے میں کیسے ہیں جناب بالکل ٹھیک ٹھاک آپ بتائیں منظور بھائی کیسے ہیں طبیعت ٹھیک ہے آپ کی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں شکر الحمدللہ ماشاءاللہ سے وہ عید کی چھٹیاں اور آگے اب آ کے آپ سے میری بات ہو رہی ہے سب اصحاب آپ کے ساتھ میرے چکتا کر رہے ہیں پہلے آغا شیرازی صاحب کو سلام کر لوں عباس بھائی کو کر لوں بوبی بھائی کو اس کے بعد آپ کی طرف آتا ہوں جناب آغا شیراز بھائی السلام علیکم وعلیکم السلام جناب کیسے ہیں جی ٹھیک ٹھاک گڈ زبردست یقین مانے آج آپ نے تو ہمارا اب تک کو لوٹ لیا اور عباس بھائی آپ کے تو گانے نے امان سے سرور دے دیا ہے مزہ آ گیا اور بوبی بھائی تساں کی حال ہے الحمدللہ جناب تساں سناؤ تساں ٹھیک ہو بس میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہے ذرا آڈیو پی سی آر ذرا کیوں ذرا آواز تھوڑی ذرا اچھی کرو اللہ جی ماڑی آواز اچھی کرو جی ہمارے دوست تک پہنچ نہیں رہی ہے ہاں ہوں آئیے ہاں اچھا
فہیم بھائی جناب 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 کیا کہیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے؟ فیڈ بیک دینا تھا آپ کا، عید کے پروگراموں کا دینا تھا، زبردست پیارا اور خوبصورت آپ نے پروگرام کیے ہیں. تھینک یو. جہاں جہاں سے یقین مانے دل لوٹ لیا ہے، مزہ آیا، قربانی کے ساتھ ساتھ آپ کے پروگراموں کو بھی انجوائے کیا ہے، اور مزے سے فیملی کے ساتھ ببلو کے ساتھ بیٹھ کے اپنی ٹکے اور باربیکیو یہ وہ کر کے آپ کو بہت یاد کیا. بڑے ہر موقع پہ ہر بوٹی کے ساتھ آپ کو یاد کیا، پی آر کی ٹیم کو، کیمرہ مین، آپ سب لوگوں کو مزہ آ گیا. چلیں جناب بہت زبردست. اچھا آج ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں باصلاحیت نوجوانوں کو پلیٹ فارم مہیا کرنے کے حوالے سے، تو اس بارے میں کہیے کہ اگر کسی کے پاس اگر صلاحیت ہے تو وہ سب سے زیادہ اسے کس چیز پہلی رکاوٹ کیا آتی ہے ایک باصلاحیت نوجوان میں؟ بالکل سب سے پہلے میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں یقین مانے کہ اتنا ٹیلنٹ ہے، سب چیزیں ہیں. ہمارا نوجوان ایک زبردست قسم کا ٹیلنٹ سے بھرپور ہے. ہمیں اس کا ایک وہ پلیٹ فارم جو ہوتا ہے، ایک اس کو پاؤں رکھنے کے لیے جو سیڑھی ہوتی ہے، وہ ہم اس کو مہیا نہیں کر سکتے. ہم اگر اپنے نوجوان کو اس کی اصلیت کے مطابق ہم اس کو پلیٹ فارم اپنا ان کو دیں، پرووائڈ کر کے دیں، اس کو سنبھالا دیں، تو ہمارا معاشرہ زبردست کامیابی کی طرف بہترین بالکل صحیح ہے. آپ ساری چیزیں سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں ٹیلنٹ کی کسی چیز کی بھی کسی بھی شعبے میں کمی نہیں ہے انشاءاللہ. ڈاکٹروں میں، انجینئر میں، اینکر میں، اچھا ہر شعبے میں. اب میں ہوں ایک ان پڑھ آدمی اور میرے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے کہ مجھے کوئی پلیٹ فارم نہیں ملا، میں تو جہاز ایجاد کر سکتا ہوں، میں کھانے پکانے میں ماہر ہو سکتا ہوں، سر ساری چیزیں، لیکن مجھے قوم نے بڑے جہاز تیار کیتے جنا کرو. بدر بھائی بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ. اچھا جی صحیح فرما رہے ہیں پلیٹ فارم کے حوالے سے، آپ نے بالکل صحیح کہا. وہی ہر بوٹی کے ساتھ آپ کو یاد یہ بالکل مختلف جملہ تھا اور آئی ہیو انجوائڈ اٹ. جی بالکل جی. منظور بھائی بڑے ہمارے پیار کرنے والے کالر ہیں، ریگولر کالر ہیں ہمارے. اچھا آغا صاحب پلیٹ فارم کے حوالے سے دیکھیے ہوئی بات کی پلیٹ فارم کی کمی ہے، اور آرٹ کونسل کے اشتراک سے جو اس وقت ایک پلیٹ فارم مہیا کیا جا رہا ہے اس 2.25 کروڑ لوگوں کے شہر میں، ٹھیک ہے، تو ان نوجوانوں کے لیے بتائیے کہ وہ کون کون سے شعبے سے تعلق رکھنے والے جو نوجوان ہیں وہ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، اور اپنا جو ان کا ٹیلنٹ ہے، جو ان کی صلاحیت ہے، وہ کس طرح وہ منوا سکتے ہیں سارے لوگوں کے سامنے. ٹھیک ہے. اب اس میں جو ہم نے کیٹیگریز رکھی ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، ہر کیٹیگری میں ہم نے جو ہے وہ الگ الگ جو ہے وہ 2 کیٹیگریز بنائی ہیں، ایک جونیئر کیٹیگری، ایک سینئر کیٹیگری. 14 برس سے لے کے 29 برس کے عمر کے حامل لڑکے اور لڑکیوں کو ہم نے نوجوان ڈکلیئر کیا ہے، وہ اس یوتھ فیسٹیول میں حصہ لے سکتے ہیں. جو کیٹیگریز ہے ہمارے پاس، اس میں فوٹوگرافی ہے، وہ بھی جونیئر اور سینئر کے لیے. اسی طریقے سے اچھا جونیئر اور سینئر کی جو بانٹ ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ 14 سال سے 20 سال تک، اور پھر اس سے آنورڈ 29 تک وہ سینئر ہے. ٹھیک ہے جی. فوٹوگرافی ہے، فوٹوگرافی کے بعد ہمارے پاس پینٹنگ ہے. ٹھیک ہے. پینٹنگ کے بعد ہمارے پاس کوئز ہے، کوئز ہمارا مقابلہ ہوگا جس میں سوالات ہوں گے اور جوابات ہوں گے. پھر ہمارے پاس ڈکلیمیشن ہے، یعنی تقریری مقابلہ ہے، اسپیچ کمپٹیشن. پھر اس کے بعد ہمارے پاس سنگنگ کمپٹیشن. انگریزی اردو دونوں میں؟ وہ دونوں میں ہے. اور ان دونوں کی بھی 2 کیٹیگریز ہیں، یعنی سینئر اور جونیئر انگلش، سینئر اور جونیئر اردو. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس کامیڈی وائنز کا ہے، ایک نیا انداز ہے، یہ ایک بالکل مختلف چیز ہے. 7، 8، 10، 15، 20 سیکنڈ کی ایک چھوٹی سی ویڈیو جس سے جو ہے وہ مسکراہٹ یا قہقہا برآمد ہوتا ہو تو آپ اسے بنا کر سبمٹ کروا سکتے ہیں. پھر ہمارے پاس شارٹ مووی ہے، یعنی یہ شارٹ فلم کا ہمارا ایک سیگمنٹ ہے جس میں آپ شارٹ فلم جو ہے وہ شامل کر سکتے ہیں. لیکن یاد رہے کہ اس میں سے کچھ ایسی کیٹیگریز ہے جس کا آپ کو کام پہلے سے جمع کروانا ہے. وہ کیا ہے؟ آپ کو ایسے رائٹنگ میں، آپ کو فوٹوگرافی میں، پینٹنگ میں، اور شارٹ فلم میں اور کامیڈی وائنز میں. اس میں آپ کو جو ہے وہ 6 کیٹیگریز میں آپ کو پہلے سے چیزیں جمع کروانی ہے. باقی رہ گیا تقریری مقابلہ یا سنگنگ کمپٹیشن، وہ وہیں پر ہوگا. تقریری مقابلے کا ہم نے کوئی عنوان نہیں رکھا، ہم آن دا اسپاٹ بتائیں گے کہ یہ موضوع ہے، اس پہ آپ نے بات کرنی ہے. 3 منٹ کا وقت ہوگا. 3 منٹ کا وقت ہوگا. 2.5 منٹ پہ جو ہے وہ پہلی وان بیل ہوگی اور 3 منٹ پہ وقت مکمل ہو جائے گا. اور ہم 3 دن متواتر اس کو یعنی 24، 25، 26 جو ہے وہ آڈیشنز لیں گے. یاد رہے 24 تاریخ سے ہمارا یہ سٹارٹ ہو رہا ہے اور 1 اکتوبر تک رہے گا. ہم نے 24 تاریخ کو FOC تمام رجسٹرڈ ہمارے جو یوتھ ہوں گی اس کے لیے ہم نے کانسرٹ رکھا ہے.
اور اس میں شہزاد رائے ہمارے ساتھ ہیں Great. اور ہم جو ہے وہ انجوائے کریں گے. اور اسی طریقے سے جو ہماری لاسٹ سیریمنی ہے اس پہ بھی ہم نے فیوژن کو رکھا ہے اور بہت سارے آرٹسٹوں کو بلایا ہے. تو یہ ایک پوری ایکٹیویٹی ہے. کیا بات ہے جناب. اچھا تو رابطہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ وہ میرے دوست جو اس وقت ٹی وی دیکھ رہے ہیں جی. اور جو اس مطلب ایونٹ کا حصہ بننا چاہتے ہیں, پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے ذرا راستہ تھوڑا سا بتا دیجیے. اچھا اب بہت آسان ہو گیا ہے. ویسے تو یہ ایک برانڈ ہے, یعنی آئی ایم کراچی یوتھ فیسٹیول ایک برانڈ ہے. اگر آپ گوگل آپٹیمائزیشن پہ بھی جاتے ہیں, لکھتے ہیں, تو وہاں آپ کے پاس ساری ڈیٹیل آ جائیں گی. لیکن آرٹس کاؤنسل آف پاکستان کراچی یوتھ فیسٹیول یہ ہمارا ایک پیج بنا ہوا ہے فیس بک پر. اور اس آرٹ کے کاؤنسل علاوہ آف پاکستان یوتھ فیسٹیول جی یہ ہمارا ایک پیج بنا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ آئی ایم کراچی کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں یا آئی ایم کراچی کے جو ہے وہ کنسورشیم کے کسی فیس بک پیج پہ جاتے ہیں تو وہاں سے بھی آپ کو تمام ڈیٹیلز مل جائیں گی. آن لائن اس کی جو ہے رجسٹریشن بھی موجود ہے. صحیح صحیح صحیح. اچھا تو اس میں یہ تو جتنا دلچسپ اور جتنا زبردست ایونٹ جو پارٹیسپیٹ کرنے والوں کے لیے ہے, جتنا اچھا موقع ہے, یہ اس سے زیادہ جو دلچسپ ہے یہ تو دیکھنے والوں کے لیے. جی ہاں بالکل. تو پبلک کے بارے میں بتائیے کہ ہم لوگ کیسے جا کے دیکھ سکتے ہیں یہ ساری ایکٹیویٹی؟ اچھا دیکھیں, آپ کا آنا تو ایسا ہے کہ آپ کا ذاتی آنا, یعنی فہیم عباس اگر آتے ہیں وہ تو آپ تو ایک سیلب ہیں, آپ بالکل سر آپ کی مہربانی, مگر میرے ساتھ میرے گھر والے وہ پوری فیملی, مطلب آپ سب کو ساتھ لے کر آنا چاہ رہے ہیں. کورس مطلب ایسے اتنے خوبصورت موقع پہ میں کیسے اپنی فیملی کے بتا رہا ہوں. بنیادی طور پر ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ یوتھ فیسٹیول کے یہ جو یوتھ ہے یہ صرف یوتھ نہیں جوڑی, ان کے والدین, ان کے گھر والے سب جوڑے. تو اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو پچھلی دفعہ ہمارے پاس جو رجسٹریشن تھی دیٹ واز مور دین 20,000. واو. اور اس دفعے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شاید یہ مور دین 30,000 ہو جائے. تو اتنی بڑی تعداد میں فیملیز جڑتی ہیں, نوجوان تو جڑتے ہیں, فیملیز جڑتی ہیں, اور پھر اس کے بعد اس پورے فیسٹیول کا حصہ بنتے ہیں. یہ واقعی فیسٹیول کا جو اردو ترجمہ ہے میلہ, یہ واقعی میلہ لگتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. وہ میلہ جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ میلہ صرف جملوں میں اور لفظوں میں رہ گیا تھا, حقیقی طور پر ختم ہوتا جا رہا تھا, اور یہ بڑی بات ہے, میلہ سجایا گیا. اور بالکل بالکل صحیح ہے جناب. اس حوالے سے جو ہے وہ ہم مزید آغا صاحب سے بھی جانتے رہیں گے. جب بابی ہمارے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے, جب شاہ رخ عباس ہمارے ساتھ ہیں, اور بات انہوں نے ابھی کچھ دیر پہلے کی ہے کہ زبردست قسم کے فیوژن ہوں گے, تو ذرا آپس میں بھی تھوڑا سا کوئی فیوز کریں نا اپنا بھائی اور شاہ رخ صاحب. کوئی درخواست ہے ہماری. ٹھیک ہے, ضرور کوشش کرتے ہیں. باقی اس میں برکت اللہ تعالیٰ اور پنکھل پاک کے نام ہی ڈالتا ہے. کیا بات. آسمانا ہوتے جئی اڈاری مر دے لائے رزق ذخیرہ بندے رزق ذخیرہ کر دے, بندے بھوکے مر. تیرے عشق نچایا, تیرے عشق نچایا, تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا چھٹیاں بھی میں طبیباں نہیں تو میں مر گئیاں, چھٹیاں بھی میں تو چھٹی
ਛੇਤੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤਬੀਬਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈਆਂ पढ़ आलम फाजिल हो कदी अपने आप नूं पढ़िया ना चाचा वड़दा मंदिर मसीह थी कदे मन अपने विच बणिया हो जी मौला 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 रोज शैतान दे नाल तू लड़दा नफ्स अपने नाल लड़िया ही नहीं रोज शैतान दे नाल तू लड़दा नफ्स अपने नाल लड़िया ही नहीं बुल्ले शाह आसमानी उठदियां पढ़दा है जेड़ा घर बैठा ओनू पढ़िया ही नहीं जेड़ा घर बैठा ओनू पढ़िया ही नहीं जेड़ा घर बैठा ओनू पढ़िया ही नहीं बुल्ले शाह सद बुल्ले शाह सदो बुल्ले शाह सदो शायनायत गुहे बुल्ले शाह सदो शायनायत गुहे जिसने मैनू कुआए चोले सारे कशोए जान मारी है अड्डी हो जामे मारी है अड्डी जामे मारी है अड्डी जामे मारी है अड्डी को मिल गया फिर छेतियां भी मैं तबीबा नहीं तो मैं मर गईया छेतियां भी ओ छेतियां भी मैं तबीबा नहीं तो मैं मर गईया तेरे इश्क नचाया तेरे इश्क नचाया करके इश्क न डरदा मौत करो भावे सूली चढ़ना पै जावे नच नच के यार मना लइए भावे खंजरी पड़ना पै जावे छेती आवे वे तबीबा नहीं तो मैं मर गई क्या बात है जनाब, क्या बात है, जिंदाबाद आप जिंदाबाद। देखें आपकी पूरी टीम इसको एंजॉय कर रही थी। अब वो जो स्क्रीन पे लोग नहीं देख रहे लेकिन सब एंजॉय कर रहे थे। यकीनन, वो भी भाई यकीनन। क्या बात है, क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। शाहरुख सलामत रहिए। क्या बात। अच्छा जनाब, हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है बिल्कुल अपने अख्ताम की तरफ आ चुका है। तो आगा साहब, मैं आपसे इसी इवेंट के हवाले से, IIM कराची के हवाले से, जो कि आर्ट काउंसिल के इश्तराक से हो रहा है, तो इस बारे में बता दीजिए कि वेन्यू क्या है और डेट्स दोबारा से बता दीजिए, और बाकी कहाँ पे हमें से दोबारा पार्टिसिपेट। ये आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का अपना इवेंट है जिसमें IIM कराची जो है वो इश्तराक में है, यानी वो सपोर्टेड है उनके। और ये 24 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, इस महीने की 24 तारीख से, और ये 1 अक्टूबर तक रहेगा, यानी पूरा वीक है। ठीक है। जिसे यूथ फेस्टिवल कहा जा रहा है। किस जगह पे हो रहा है? और ये आर्ट्स काउंसिल में ही हो रहा है, अच्छा। नियर बाय सिंध असेंबली Great। आर्ट्स काउंसिल। और आर्ट्स काउंसिल में 7 दिन कोई और इवेंट नहीं होगा। पूरे वेन्यू को जो है वो इसी के लिए सजाया जा रहा है, खूबसूरत बनाया जा रहा है। और मैं आखिर में ये जरूर कहना चाहूंगा कि आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में जहां सब लोग हम काम कर रहे हैं, मैं भी उसमें एज अ कोऑर्डिनेटर काम कर रहा हूं इस पूरे फेस्टिवल में, वहां मोहम्मद अहमद शाह साहब का बहुत खास एफर्ट है, क्योंकि उन्होंने बुनियादी तौर पर यह ख्याल जो है वो फ्लोट किया था, और उसके बाद आज ये सतह आ गई है।
थैंक यू सो मच आगा शराजी साहब, ये जो आप काम कर रहे हैं हमारी दुआ है कि आप इसमें बिल्कुल कामयाब हों और टैलेंट के हवाले से बड़े नए लोग जो है ना वो सामने आए और अपने आप को मनवाएं। शाहरुख अब्बास, हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करें और इस तरह आप कामयाबी की बुलंदियों को छूते रहें। दोस्तों, हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो अपने अख्ताम की तरफ आ चुका है। यकीनन आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे फ़हीम अब्बास को और फुरकान बॉबी को दीजिए इजाजत। आप दोस्तों से फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।